बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अशरा मुहर्रमुल हराम आने वाला है और सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके आगे आने वाले दिनों में उनके मुतल्लिक़ बहुत सारे जो इंशाअल्लाह प्रोग्राम होंगे। आज मैंने बिलखुसूस आपके जद्द अमजद जनाब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला हमें तौफ़ीक दे कि उनके हवाले से जो हमारे अपना अक़ीदा और जो अपना यकीन है उसके हवाले से बात कर सकूँ। आपसे गुजारिश है कि अगली गुजारिशात से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम जो है दूसरों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, जनाब सैयदना अबू तालिब के हवाले से बहुत सारे हमारे जो मुसलमानों के मकातिब हैं, कुछ उनके हवाले से उनके ईमान के कायल हैं और कुछ लोग उनके हवाले से ईमान के कायल नहीं हैं। जहाँ तक जो लोग उनके ईमान के कायल नहीं हैं, वो हमारी मुख्तलिफ़ जो रवायात जो हम तक पहुँची हैं उनकी वजह से वो कहते हैं कि आप ईमान नहीं लाए, और उन चंद रवायात की बुनियाद पे वो इसलिए तकिया करते हैं कि वो तमाम रवायात जो हैं सही अहदीस की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। बिलाशुबा सही अहदीस जो हैं उनका इनकार नामुमकिन है। वो ऐसे लोगों से हम तक पहुँची हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हैं, जो न सिर्फ़ ये कि गुनाह सगीरा से बचने वाले थे और गुनाह कबीरा तो उनके करीब भटका नहीं है, और वो सच्चे और पाकदामन लोग उनका अपने दूसरे जो रावी है उसके साथ ताल्लुक़ बराह रास्त होने की वजह से वो राब्ता हम तक पहुंचता है। लेकिन ये एक असूल जो है इंसानों का बनाया हुआ है, और ये एक ऐसा अच्छा और बेहतरीन असूल है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हम तक जो ख़बर पहुंची है वो सच्चे और साफ़ सुथरे और हाफ़ज़े के साफ़ लोगों के ज़रिए हम तक पहुंची है। लेकिन अगर सही हदीस की शक्ल में आप जाएं तो उसमें हम तक जो बात जो पहुंचती है, एक तो किसी आदमी का सच्चा होना है और दूसरा उसका जो है ज़ाबत होना लाजमी है, और तीसरी बात जो अहम है कि वो नबी अलैहिस्सलाम तक जो सिलसिला हम तक पहुँचा है उसमें दरमियान में कोई खलल वाक़ ना हो, और चौथी बात जो है वो ये है कि वो आदमी अपने से नेक आदमी की मुखालफत करने वाला ना हो, यानी शाज़ ना हो, और उसमें कोई पाँचवीं बात है कि इल्लत ना पाई जाती। तो दोस्तों, इस हवाले में से एक जो इन 5 शराइत में से चीज़ निकल जाती है वो ये है कि अगर एक आदमी सच्ची बात करता है लेकिन अगर पहला रावी ही एक बात की फ़हम में उसमें कहीं कोताही हो जाती है, खुदा न खास्ता वो किसी एक डायरेक्शन को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उस सूरत में वो बात तो हम तक सही पहुँची है लेकिन जो वो पहलू जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया वो शुरू से कर दिया गया। तो इसलिए किसी रवायत के जो है वो सही होने पे जो है किस तरह का एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि अगर उसके ऊपर अगर आप गौर व गौस करें और अगर आपको कोई इल्लत उसकी नज़र आती हो या कोई उसमें ऐसा पहलू जो है नज़रअंदाज हो गया हो, वो नज़र आता हो, तो उस सूरत में आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। चुनांचे मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का इन अहादीस के ऊपर अपना अक़ीदा है, बिलाशुबा उनको अपना अक़ीदा अपने पास रखना चाहिए, और लाजमी अमर है कि वो अगर इस मामले में हज़रत अबू तालिब के ईमान के हामी नहीं हैं तो उनकी दलील में जो सबसे मुझे कमी नज़र आती है वो ये है कि अगर थोड़ा सा भी जो इन रवायात के ऊपर तनकीद से नज़र देखा जाए तो सैयदना अबू तालिब जो है उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा, और ये नहीं कि उन्होंने बड़े होकर देखा बल्कि उन्होंने उनको बचपन से लेकर देखा, और उनकी बरक़ात और उनके जो फ़ायदे थे उनकी ज़िंदगी पे उनकी जो बरकतें थी जो नाज़िल हुई थी उनको उन्होंने अपने अमली एतबार से देखा था। जैसे कि रवायतों में आता है कि सैयदना अबू तालिब जो थे वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते थे जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर नहीं आते थे, इसलिए कि जब नबी अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे होते तो उससे खाने में बरकत हो जाती और सब के पेट जो है वो पूरी तरह सैर हो जाते थे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम को हर मौके पर हज़रत अबू तालिब ने अपने साथ रखा
اور یہ ان کے بچپن کے واقعات کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایسا ایک موقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جوانی کے عمرے پہنچے تو ان کی جو روزگار کے حوالے سے بچپن میں ہی انہوں نے اپنے ساتھ تجارتی سفروں پہ لے کر گئے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ بچوں کو بندہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ نے آپ کا ساتھ دیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے سے روکا نہیں ہے، اور کسی طرح سے آپ نے ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ ہمیشہ کفار سے لوگوں سے کہتے رہے کہ تم جو ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دو، یہاں تک کہ آپ کی جب وفات کا وقت تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے اہل قبیلہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے کہیں ان کی بات کو مانو، ان کے طریقے پہ چلو، ان کی باتوں پہ عمل کرو۔ اور یہ ساری باتیں جو لوگوں کو کہنے کے لیے جو ہیں اور خود آدمی اس پہ عمل نہ کرے، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار سردار تھے، ان کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ آپ نے ان کے اوپر، کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر آپ نے ایمان کو ظاہر نہ کیا ہو، تاکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اظہار ثانی نہ کر سکے، جس طرح کہ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا کہ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ شاید آپ کو آپ کی پارٹی سمجھتے۔ تو لہٰذا یہ ایک ان کا ایسا عمل تھا جس کو ہم کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کے حوالے سے اول تو خاموشی اختیار کی جائے ان روایات کے ہوتے ہوئے بھی، کہ ان کے ایمان کے حوالے سے ایسی بات نہ کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر کا نام ہے، دل کی تسلیم و رضا کا نام ہے، کسی کو اپنے یقین کے ساتھ مان لینے کا نام ہے۔ اس کا اگر اعلان نہ بھی کیا جائے تو وہ بندہ مومن کہلائے گا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اعلان کا نام ہے، ظاہر کے کاموں کو کرنے کا نام ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی اسلام لایا ہو، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے اعراب کے حوالے سے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لائے، تو ان سے کہو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے، تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید خود اس چیز کو تمیز کرتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، وہ عملی منافق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خالص مومن بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، شب ابی طالب میں گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ ایک درمیانی یا ڈیڑھ عمر کے نہیں تھے، بڑی عمر کے اس وقت آپ تھے۔ اس کے باوجود آپ نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں، اور اپنی اولاد کو بھی نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے کبھی روکا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ان کو ایسے چلنے دو۔ تو گویا کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے مکتب سے اگر یہ اولاد ہٹ جائے گی تو وہ آج کے نام نہاد کرسچن جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو کرسچن بنانا پسند کرتے ہیں، ہندو اپنے اولاد کو ہندو بنانا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایمان نہ رکھتے ہوتے تو وہ اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا پسند کرتے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے، قرآن مجید کی ایک بات ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ مشرک ہوتے تو جو حدیث کا مفہوم ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہم تک پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ابو طالب کو ہے وہ سب سے کم عذاب دے گا، ان کے پاؤں میں جو ہے وہ دوزخ کے جوتے ہوں گے، اور کسی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو سب سے ہلکی آنچ جو ہے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ دوستو یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو معاف کر دے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہ کرے۔ یہ کون سی ترتیب نظر آتی ہے کہ ایک مشرک بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی ہو کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ دیں کہ سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ خدا نخواستہ مشرک تھے۔ جو روایتیں ہمیں نظر آتی کہ آپ کی وفات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرے کان میں یہ بات کر دیں، اور وہاں پہ ابو جہل اور امیہ جو تھے انہوں نے آپ کے حوالے سے حضرت ابو طالب کو روکا کہ آپ تو اپنے دین سے نہ پھریں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اتنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے تو وہ اس میں
کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر بیٹا جب میں تندرست تھا اگر تم اس وقت مجھ سے کہتے تو میں آپ کی بات پہ ایمان لے آتا اور آپ کی خواہش کو پورا کرتا اور مجھے خوشی ہوتی۔ اب میں چونکہ موت کے منہ میں ہوں اس لیے مجھے ایسے بات کرنی جو ہے وہ نامناسب لگتی ہے کہ لوگ کہیں کہ موت سے ڈر سے میں نے یہ بات مان لی۔ میں بڑا اب یہ دیکھیں یہ روایتیں خود کنٹراڈکٹ کرتی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے وہ 10 سالہ دور میں حضرت ابو طالب سے اپنے چچا سے یہ بات نہ کی کہ چچا آپ بھی ایمان لے آئیں۔ لازمی امر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ کہا ہوگا اور یا ایک دفعہ ہی کہا ہوگا اور نہیں بھی کہا ہوگا تو پتہ ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ میرے چچا جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، میری نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں زیادہ مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر کوئی آدمی ایمان کے حق میں نہیں ہے تو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لے، ادروائز آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نیک گمان رکھنا چاہیے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ جو روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں بلا شبہ یہ صحیح لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جو پہلی روایت کرنے والا راوی ہے اس سے کوئی چیز جو ہے فہم کے اعتبار سے مس ہو گئی ہو اور وہ بات ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ بات جو ہے اس کی فہم کے وجہ سے وہ درست نہ پہنچ سکی ہو۔ اس میں اس راوی کی نہ تو جھوٹ کا شائبہ ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوتاہی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کا علیحدہ رکھا ہے، اور انسانی نفسیاتی تقاضے ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک چیز کا اگر ایک جگہ پہ احاطہ نہ کریں تو امکان ہے کہ وہ بات جو ہے کچھ کی کچھ بن جاتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے طور پہ اپنے عقیدے کی بات ضرور کہتا ہوں کہ جناب سیدنا ابو طالب جو ہے نبی کریم علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے تھے اور آپ مسلمان تھے، اور آپ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور نیک نشتی کے ساتھ دیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ بہترین معاملات کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی مومن مسلمان بنیں اور اپنے بزرگوں کا جو ہے وہ پورا احترام کریں اور ان کی عزت آبرو کا خیال رکھیں، اور اگر ہمیں ان بزرگوں سے اگر کسی طرح کا اختلاف ہے تو اس میں دوسرے فریق کو دل آزاری کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جو ہے خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم کسی ایک یا چند روایات کی بنیاد پہ اور سینکڑوں دوسری روایات جو مثبت انداز کی ہوں ان کو رد کر دیں، یہ نامناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ نصیب عطا فرمائے اور ہم صحیح جو بات ہے جو سچ بات ہے اس تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔